नावल तेरे इश्क में मार ना जाएं बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक होने जा रहा है। नाज़रीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो नाज़रीन चलते हैं आज की लास्ट एपिसोड की तरफ। फादी ने बेल बजानी चाहिए लेकिन दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। सामने ही किचन में मीरब खड़ी थी। मीरब की पुश्त उसकी जानिब थी। वो बोलने के लिए हिम्मत जमा कर रहा था। उसने हल्का सा कहा मीरब। उसकी आवाज़ इतनी ही थी कि वो बामुश्किल खुद सुन पाया था। मीरब उसकी तरफ पलटी और हवा रक्स कर रही थी। मीरब के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकले। फाफा फादी। एक अरसे बाद उसने अपना नाम सुना था। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ कि उसे इसका सब कुछ मिल गया हो। एक पल की ताख़ीर किए बिना वो आगे बढ़ा और मीरब को ज़ोर से गले लगा लिया। और उसने मीरब को इतने ज़ोर से गले लगाया कि जैसे मीरब को उसने अपने अंदर छुपा लिया हो। मीरब तूने बेयकीनी की हालत में थी कि वो कुछ भी समझने से कासिर थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने फादी से दूर होना चाहा लेकिन फादी ने उसे इतनी मजबूती से अपने हिसार में लिया हुआ था कि वो हिल तक ना पाई थी। न जाने कितने पल फादी ने मीरब को अपने साथ लगाए रखा। वो उसे दोबारा नहीं खो सकता था इसलिए वो उसको अपने हिसार में लिए हुए था। मम्मा मैरी मैरी मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम पर यकीन करना चाहता था लेकिन गुस्से में मुझ पर हावी हो गया। जो कुछ मैंने किया मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तुम्हारे साथ तो मेरी सांसें चलती थी। तुम हो तो मैं हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिस दिन तुम चली गई मुझे महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ खो दिया अपना। मैं हार गया हूँ। जिस मोहब्बत के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा वो मोहब्बत तो कहीं मेरे अंदर थी ही नहीं। मेरी धड़कनों में तुम तो बसती हो। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने तुम्हें मेरी शरीके हयात बनाया। वो मैरी के चेहरे को देखता हुआ उसके गालों पर बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से साफ करता हुआ मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। फादी की आंखें इतनी सुर्ख थी कि जैसे जल रही हों। सर्दी में सुर्ख पड़ता नाक। फादी की सांसों की तपश मीरब को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मीरब की निगाहें झुका ली और वो सोच रही थी क्या तो दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं जब किसी चीज़ की चाहत ही ख़त्म हो जाए तो वो आपके पास वापस आ जाए। बोल ही रहा था कि मीरब उसके बाजुओं में झूल गई। फादी ने मीरब को अपने बाजुओं में उठा लिया। मैरी उठो वो मुसलसल बोलता हुआ लंबे लंबे ढाक भरता गाड़ी तक पहुंचा। मीरब को गाड़ी में बिठाकर वो उसने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर के बाद वो अस्पताल में थे। डॉक्टर ने बताया कि डिप्रेशन की वजह से मीरब बेहोश हुई है। डॉक्टर ने मीरब को एडमिट करने का कहा लेकिन फादी ने मेडिसिन के बाद मीरब को उठाया और अपने घर ले आया। उसे डर था कि अगर वो अस्पताल में रखता तो शायद मीरब उसे दोबारा छोड़कर चली जाती। इसी वजह से वो उसे वापस अपने घर ले आया। हमजा हया को लेकर घर आया। हया सीधा अपने कमरे में आ गई और कपड़े चेंज करने के बाद बाहर ही जाने लगी कि कमरे से बाहर हमजा की आवाज़ आई और वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। परेशान क्यों होती हो तुम? जैसे तुम खुश वैसे मैं खुश। तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अब जल्दी से स्माइल दो। आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही कहकर हमजा ने कॉल कट कर दी। तो हया तो हमजा की बातें सुनकर ही अंदर से बन गई थी। हमजा पीछे पलटा तो हया खड़ी थी। हमजा ने हया को यूं खड़े देखकर पूछा कि तुम ऐसे क्या खड़ी हो और क्यों ऐसे मेरी बातें सुन रही हो? कहाँ जा रहे हैं आप? हया ने उसको सवालिया अंदाज करते हुए अपना सवाल थोपा। तुमसे मतलब तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं? खुश हो जाओ। अब नहीं आऊँगा। चला गया किसी और के पास जो मुझसे बहुत प्यार करती है और फिक्र भी। कहते हुए हमजा हया के ऊपर झुका और उसको हाथ उठाकर उसके लबों के करीब ले जाने लगा लेकिन फौरन ही अपना इरादा तर्क करते हुए उसका जी हया का घर गाल थापता हुआ बाहर निकल आया। जा रहा हूँ प्यार से मिलने प्यार लेने, हमजा ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। जबकि हया की आंखों में नमी उतर आई और वो उसके बारे में सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। हया काफ़ी देर रोती रही और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। हमजा का रवैया तो उसकी समझ से बाहर था। काफ़ी देर रोने के बाद अचानक से मीरब का ख्याल आया। वो उठकर छोटे छोटे कदम उठाती मीरब के कमरे की तरफ गई लेकिन मीरब कमरे में नहीं थी। हिया वहीं बेड पर बैठ गई और काफ़ी देर इंतज़ार करने लगी।
کہ میرب واش روم سے نکلے گی اور پھر میں اس سے بات کروں گی، لیکن جب کافی دیر کے بعد میرب نہ آئی تو حیا نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولا اور وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اب حیا کو پریشانی لاحق ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے روم میں گئی اور موبائل اٹھا کر حمزہ کو بتانا چاہا، لیکن سکرین پر فادی کا میسج چمچما رہا تھا۔ حیا نے میسج اوپن کر کے دیکھا، میرب میرے پاس ہے اور میں اسے لے کر اپنے ساتھ جا رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے گا۔ میسج کو پڑھ کر حیا کو سکھ کا سکون آیا، سانس آیا اور اس نے دل ہی دل میں میرب اور فادی کو نہ جانے کتنی دعائیں دے ڈالیں اور ان کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے دوبارہ سے حمزہ پر آ گئی اور اس کا رویہ ایک دفعہ پھر سے یاد آنے پر وہ رونے لگی۔ جب کسی بھی طرح تسلی نہ ہوئی تو حیا نے سوچا کہ آج رات کو جب حمزہ آئے گا تو وہ تمام گلے شکوے دور کر دے گی اور اسے بتا دے گی کہ وہ اسے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ یہی سوچ کر حیا اٹھ کر کبرڈ میں کپڑے ڈھونڈنے لگی اور وہ آج پہلی بار خود کو حمزہ کے لیے سجانا چاہتی تھی۔ میرب کے آنے کا علم تو سب کو ہو ہی گیا تھا۔ اعظم مصطفیٰ کے گھر پر ہی آ کر سب میرب سے مل چکے تھے۔ میرب کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ساجدہ بیگم کافی پریشان تھی، میرب کے پاس بیٹھی رہی، پھر فائزہ کے بلانے پر اٹھ کر چلی گئی۔ سب سادگی سے امید لگائے بیٹھے تھے، سب کو امید تھی کہ فادی سب ٹھیک کر دے گا اور خوشیاں ایسے ہی گھر واپس لوٹ آئیں گی۔ اس لیے سب فادی اور میرب کو چھوڑ کر چلے گئے تاکہ فادی سب سنبھال سکے اور میرب کو منا لے۔ انہوں نے خاص طور پر فادی کو بلا کر کہا تھا، کیا میری بیٹی کو پریشان مت کرنا، اب اگر ایسا ویسا کچھ ہوا تو میری بیٹی نہیں، تم اس گھر سے جاؤ گے۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی، میرب ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ فادی مسلسل کمرے میں ٹہل کر میرب کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار میرب کو ہوش آ ہی گیا۔ فادی میرب کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ میرب کی ٹھیک سے آنکھیں کھلی تو فادی کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ کیسی ہو میری، اٹھو۔ فادی نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانا چاہا۔ میرب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرب نے ایک نظر کمرے پر ڈالی اور اسے ایک پل کے لیے لگا تھا سمجھنے میں۔ میرب فادی کو پیچھے کرتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ اس کے پیچھے کشن رکھ رہا تھا۔ میرب کو اٹھتا دیکھ کر اس نے دوبارہ میرب کو پکڑ کر بٹھایا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے میرب کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میرب نے نگاہیں چرا لی اور اپنے گھر سے میرب نے غصے سے جواب دیا۔ کون سے گھر؟ فادی نے مزید پوچھا۔ جہاں بھی تم سے مطلب۔ میرب نے انتہائی غصے میں اپنے بازو اس کے گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے کہا، جسے فادی نے آزاد کر بھی دیا۔ مجھ سے مطلب نہیں تو کسی اور سے ہوگا، میری بیوی ہو تو میرے مرضی سے ہی رہو گی نا؟ فادی نے اپنا حق جتاتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی ہوں ضرور، لیکن زیادہ دیر نہیں رہوں گی۔ وہ فادی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسری جانب دیکھتے ہوئے بولی، میری نہیں تو کسی کی بھی بیوی نہیں رہو گی۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والا تھا، میرب کو تپانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ میرب واقعی تپ چکی تھی۔ فادی اٹھا اور میرب کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ سے اپنا چہرہ اپنی طرف کیا، جسے میرب نے جھٹک دیا۔ جس کی بھی، لیکن تمہاری نہیں، میرب نے فادی کے انداز میں ہی اسے جواب دیا۔ اچھا پھر اپنی شادی پر بلاؤ گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا تپانے والے انداز میں بولا اور وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ تمہیں منا لوں گا، اپنا اعتراف جرم کر لوں گا، نگاہیں میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور تم نے، اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن وہ اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، لیکن جب تم میری بیوی رہو گی ہی نہیں تو تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میرا منانا بیکار ہے، ویسے ہی میری اتنی محنت بیکار جائے گی۔ اور اس کے چہرے کو دور کرتا ہوا معصومانہ شکل بناتے ہوئے بولا۔ میرب کا دل ایک پل کے لیے پگھلا جب وہ اعتراف جرم کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کا فکرہ میرب کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ میرب نے اسے پیچھے دھکیل کر دوبارہ اٹھنا چاہا۔ فادی نے اسے پکڑ کر دوبارہ سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ تم نے میرا جواب نہیں دیا، کر لیا مجھے چھوڑنے کا فیصلہ؟ وہ میرب کے چہرے کو چومتی لٹو کے ہاتھ سے پیچھے کرتی ہوئی اس کے چہرے پر نظر جما کر بولا، ہاں کر لیا فیصلہ، چھوڑو اب۔ میرب نے غصے سے اپنی نگاہیں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کی تاب نہ لا سکے، ٹھیک ہے پھر اپنی زبان سے بولو، میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھے اپنا فیصلہ سناؤ، مان لوں گا سر جھکا کر۔ وہ میرب کے رخسار کو چومتا ہوا بولا۔ میرب کی دل کی دھڑکنیں حد درجہ تیز ہو گئی تھیں۔ آج اس کا اپنے دل ہی سے ناانصافی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اس دشمن جانہ کے حق میں بول رہا تھا۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا،
نہیں رہنا۔ وہ اپنے اسی انداز میں غصے سے بولی۔ فادی اسے چھوڑ کر اٹھنے لگا لیکن دوسرے ہی پل وہ مزید اس کے اوپر جھک گیا۔ میں نہیں مانتا، پوچھو کیوں؟ وہ اس کے اوپر جھکا ہوا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ کیونکہ جب کہ میرب کے دونوں ہاتھوں پر اس کی گرفت تھی، کیونکہ میرب نے زور سے چہرے کو ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو جھٹکنا چاہا اور غصے سے پوچھا کہ کیونکہ جب شادی ہم کرتے ہیں تو نکاح کے وقت 3 دفعہ بولتے ہیں، اسی طرح اس وقت بھی آپ اظہار نفرت 3 دفعہ کریں گی؟ وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ میرب کے تو اوسان خطا ہو چکے تھے۔ چلو دوبارہ سے آنکھوں میں دیکھو اور بولو کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب کی بار فادی کے لہجے میں کچھ ایسا تھا، میرب اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور پھر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ محبت اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی تھی۔ میرب نے دوسرے ہی پل نگاہیں چرا لی۔ سوچ لو میری، اگر تم 3 دفعہ اظہار نفرت نہ کر سکی تو ساری زندگی میری محبت کے حصار میں رہنا ہوگا، میری ماننی ہوگی اور مجھ پر اپنا حق بھی جتانا ہوگا۔ وہ اس کے لبوں پر محبت کی مہر لگاتے ہوئے بولا۔ میرب کے رخسار نازک کلی کی طرح سرخ پڑ چکے تھے۔ اور اب بولو، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ جانا چاہو گی مجھے چھوڑ کر؟ وہ میرب کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا اور وہ اس کو جواب دیے بغیر ہی میرب کے اپنے لرزتے ہوئے وجود کو فادی کے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ فادی نے بھی اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ میرب نے فادی کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں میچ لیں۔ حمزہ صبح کا گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حیا حمزہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے انتظار لمحہ بہ لمحہ مشکل ہوتا جا رہا تھا اور اس کا دل مسلسل جل رہا تھا اور خون کے آنسو رو رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ حمزہ کس کے ساتھ ہوگا۔ حیا نے ریڈ لانگ فرانک ڈالی تھی اور نیٹ کے بازو اور ڈیپ گلے کے ساتھ وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے دور رہے تھے۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو بار بار اپنے ہاتھ سے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیتی۔ بار بار کال کرنے پر بھی حمزہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ گاڑی کی آواز آنے پر حیا بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب آئی۔ حمزہ گاڑی میں سے نکل کر لمبے لمبے ڈاک بھرتا اندر کی جانب جا رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی حیا پر نظر ڈالتے ہی اس کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ حمزہ اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا حمزہ کے قریب آئی تھی۔ کہا تھا کہ میں کب سے کال کر رہی تھی۔ حیا کی آواز پر حمزہ چونکا اور اپنی نظریں پھیرتے ہوئے بولا، کہاں ہونا تھا؟ میں تمہیں صبح بتا کر تو گیا تھا۔ وہ لاپرواہ سے انداز میں بولا۔ کس کے ساتھ تھے؟ حیا اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا۔ کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، حیا نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ او اچھا، لیکن مجھے تو کبھی فیلنگ نہیں آئی کہ تم میری بیوی ہو، نہ ہی تم نے کبھی مجھے احساس کروایا ہے۔ دور بھاگتی آئی ہوئی ہمیشہ سے حمزہ اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ حیا نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ واپس پلٹا تو حیا اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ حیا نے ایک قدم پیچھے لینا چاہا، حمزہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بتاؤ، کبھی فیل کروایا ہے تم نے کہ تم میری بیوی ہو؟ میں کس کا ہوں؟ حیا تمہارا یا کسی اور کا؟ بولو۔ حمزہ نے حیا کے آگے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ میں حیا نے کچھ بولنا چاہی تھا کہ حمزہ نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھ دی۔ شش شش شش، تم سے نہیں ہوگا حیا۔ میں نے آج تک اپنے دل کی اپنی فیلنگ سب تمہارے نام کی، لیکن تم کیا ہے حیا؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، زندگی کا ہر لمحہ بھرپور طریقے سے تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے چور لہجے میں بول رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹوٹ کر حیا کے رخسار پر بہنے لگا۔ رو لو، حمزہ نے حیا کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے جذب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے میں ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی رونے سے منع نہیں کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے سامنے ہی روگی اور میرے لیے ہی روگی۔ جو باتیں تم بتاتی نہیں وہ میں محسوس کرتا ہوں۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے دل پر رکھا۔ سنو کیا کہتا ہے میرا دل، میری فیلنگز بتاتا ہے نا، میرا پیار بتاتا ہے نا، لیکن تم کیا سمجھو گی؟ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہو تو نہ، کہہ کر دوسرے لمحے حمزہ نے اپنے حصار سے آزاد کیا اور اس کا بازو ہاتھ چھڑوانے کے انداز میں اسے پیچھے کیا۔ حیا کا جسم لرز گیا، آنکھوں سے آنسو بے اختیار ہو گئے تھے، لبوں میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ ویسے کیوں رو رہی ہو؟ کیوں انتظار کر رہی تھی میرا؟ حمزہ نے ٹیبل پر موبائل رکھا اور ہاتھ میں واچ اتارتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ دوبارہ سے سوال کیا گیا۔ حمزہ کی نظر دوبارہ سے حیا کے سراپے پر ہوگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا حیا کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور حیا کے بالوں کو آگے کیا۔ اتنا تیار کس لیے؟
جہاں تک میرا خیال ہے تو تم میرے لیے تو کبھی تیار نہیں ہوئی ہے مینا۔ وہ طنز پر طنز کر رہا تھا یا شاید حیا کو اکسا رہا تھا کہ وہ کچھ تو بولے۔ آپ کے لیے ہوئی ہوں تیار، حیا کا کانپتے ہوئے لبوں سے جواب دیا۔ حمزہ نے حیا کے کندھوں پر اپنی تھوڑی ٹکا کر اس کے بازوں کو اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک دم سے نیٹ کے کپڑے کو کھینچا اور پھٹ گیا۔ حیا کا حلق خشک ہو گیا۔ حمزہ نے حیا کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، کیا بیویاں صرف تیار ہی ہوتی ہیں؟ شوہر کو ان کا پیار نہیں چاہیے ہوتا؟ حمزہ نے حیا کے کان کے ساتھ اپنے دہکتے لب لگاتے ہوئے بولا۔ حمزہ نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ چھوڑے مجھے، حیا کانپتی ہوئی آواز میں وہ کہہ دیا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حمزہ نے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں ٹیبل پر ٹکا دی۔ جاؤ، حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ حیا نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس خارج کی۔ سوری، میں آپ کو دور نہیں جانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں آپ سے زیادہ پیار مجھے کوئی نہیں کر سکتا۔ حیا نے آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ دور نہیں جانا چاہتی تو پاس بھی تو نہیں آنے دیتی؟ حمزہ نے ٹیبل پر پڑا ہوا سگریٹ اٹھایا اور لائٹر سے اسے سلگایا اور اپنے لبوں کے بیچ رکھ لیا۔ آپ آ جائیں پاس، میں منع نہیں کروں گی، حیا نے تھوک اندر نگلتے ہوئے کہا اور اس کے معصومانہ انداز پر حمزہ کہہ کر گونجا۔ نہیں میڈم، اب نہیں، میں آتا ہوں پاس تو آپ آنے نہیں دیتی اور زبردستی میں چاہتا نہیں، اس لیے سمپل سی بات ہے، آنا ہے تو آپ آ جائیں پاس، نہیں آنا تو میں جا رہا ہوں کسی اور کے پاس۔ حمزہ نے حیا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا کی تو جان پر بن گئی، آئے گی یا جاؤں گی؟ کچھ دیر حیا آپ کو وہی کھڑا دیکھ کر حمزہ نے پوچھا، لیکن حیا کا تو دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا تو حمزہ اٹھا اور اس کے پاس سے گزر جانے ہی لگا تھا، لیکن ایک پل کے لیے اس نے اپنے لب حیا کے کان کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہا، گڈ نائٹ سویٹ ڈیم۔ ایک جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا۔ حیا نے اسے کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور ایک پل کی تاخیر کیے بغیر اپنے لباس کو لبوں پر رکھ دیا، اور کچھ لمحوں کے بعد حیا حمزے سے دور ہوئی اور اپنی صرف حمزہ کے کشادہ سینے میں چھپا دیا۔ دونوں ہاتھ سے حمزہ کی جیکٹ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جسم لرز رہا تھا۔ آپ صرف میرے ہو، صرف میرے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حمزہ نے اس کے گرد مضبوطی سے اپنا حصار باندھ لیا۔ جنوری کی دھوپ سب کو ہی اچھی لگ رہی تھی، ہر کوئی مسکرا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میرب اور فادی ساجدہ بیگم کے گھر آ گئے تھے۔ حیا اور حمزہ کو بھی کال کر کے بلا لیا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ فائزہ، حیا اور میرب کچن میں گھسی ہوئی تھی اور کتنی ہی دیر لگے گی؟ فادی نے آواز لگائی۔ آ رہے ہیں بس، فائزہ نے جواب دیا، لیکن ایک لمحے کے بعد ان کی نظر کچن کے دروازے پر کھڑے فادی پر پڑی۔ کیا ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ فائزہ نے پوچھا۔ میرب نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ بھی آپ سب مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ اور اب بندہ پانی پینے بھی نہیں آ سکتا کیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پی لو پانی، فائزہ نے جواب دیا۔ مجھے جلدی ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے میری، جلدی سے پانی نکال کر دو۔ میری نے اسے گھورا اور بوتل سے پانی نکال کر اسے گلاس تھمایا، لیکن اس نے گلاس کے بجائے میرب کا ہاتھ تھام لیا۔ میرب نے اسے گھورا اور اشارہ کیا، چھوڑو، لیکن اس نے اسی مضبوطی سے میرب کا ہاتھ تھامے رکھا اور اس کے ہاتھ سے ہی پانی پیا۔ پانی پی کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ میرب کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ حیا، تمہیں حمزہ بلا رہے ہیں، ساجدہ بیگم نے کچن میں سے داخل ہوتے ہوئے کہا۔ حیا کو کہا جی امی کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ حیا واپس پلٹنے لگی، حمزہ کی آواز پر وہیں رک گئی۔ حیا، میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، میں شاور لینے آیا تھا، ٹاول بھول گیا ہوں، پلیز پکڑا دو۔ حمزہ نے تھوڑا سا سر باہر نکال کر کہا۔ حیا نے ٹاول پکڑا اور حمزہ کو پکڑانے لگی، لیکن حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے اور کھینچنا چاہا۔ حمزہ نہیں، حمزہ نہیں۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں اور ہلکی سی آواز میں چلا دی، لیکن حمزہ اسے چھوڑنے والا کہاں تھا؟ وہ اسے کھینچ رہا تھا، لیکن حیا بھی پورا زور لگا کر خود کو بچا رہی تھی۔ جی یا امی، آئی، حیا نے اونچی آواز میں کہا۔ ساجدہ بیگم کا سن کر حمزہ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو حیا موقع پا کر بھاگی اور اس کی اسی کی شرارت پر حمزہ مسکرانے لگا۔